बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह एक मोमिन और एक काफिर की रूह कब्ज़ की जाती है। तो दोस्तों, जब इंसान मर जाता है तो इस आलम से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख पे पहुंच जाता है। ख्वाह अभी से कब्र में ना रखा जाए या आग में भी ना जलाया जाए, इसमें समझ और शऊर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसका जिस्म चारपाई वगैरह पर रख दिया जाता है और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उठाते हैं, तो अगर वो नेक था तो कहता है मुझे जल्द ले चलो, और अगर वो नेक नहीं था तो घर वालों से कहता है कि हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। फिर फरमाया, इंसान के सिवा हर चीज़ इसकी आवाज़ सुनती है। अगर इंसान इसकी आवाज़ सुन ले तो ज़रूर बेहोश हो जाए। मौत के बाद क़यामत कायम होने तक हर शख्स पर जो ज़माना गुजरता है उसको बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख के लग़वी मायने पर्दा और आड़ के हैं। चूँकि ये ज़माना दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आड़ होता है, इसलिए इसे बरज़ख कहते हैं। क्योंकि आम इंसान अपने मुर्दों को दफन किया करते हैं, इसलिए अहादीस शरीफा में बरज़ख की राहत या अज़ाब के बारे में क़ब्र ही के अल्फाज आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जिन इंसानों को आग में जला दिया जाता है या जो पानी में बहा दिए जाते हैं वो बरज़ख में ज़िंदा नहीं रहते। दर हकीकत इनको भी बरज़खी ज़िंदगी हासिल है और अज़ाब में मुब्तला हैं या आराम और राहत में हैं। और काफिर और मुशरिक को बरज़ख में और इसके बाद के हालात में कोई आराम नहीं, इनके लिए अज़ाब ही अज़ाब है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि मरने वाले को गो हम मुर्दा समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो ज़िंदा होता है। गो इसकी ज़िंदगी हमारी इस ज़िंदगी से मुख्तलिफ होती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुर्दे की हड्डियाँ तोड़ना ऐसे ही है जैसे ज़िंदगी में उसकी हड्डी तोड़ दी जाए। हज़रत बराआ बिन आसिफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि अभी लहद नहीं बनाई गई है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास बाअदब बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिसे ज़मीन कुरेद रहे थे, जैसे कोई गमगीन किया करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाकर फरमाया, कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 मरतबा यही फरमाया। फिर फरमाया कि बिलाशुबा जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो इसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। इनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नती खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लेकर आते हैं, हत्ता कि इसके सर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचे उसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल जाती है जैसे मुश्किज़े में पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस उसे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर बैठे होते हैं पल भर में उनके हाथ में नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर इसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो कभी उम्दा से उम्दा खुशबू मश्क की पाई गई है, इस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि इस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी इनका गुज़र होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाकीज़ा रूह है। वो इसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फलां का बेटा है। इस तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता कि 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के मुक़र्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुख़सत करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को किताब एलियन में लिख दो
اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں ہی ان کو لوٹا دوں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ ان کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی سو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کے آرام اور خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ اس کے بعد نہایت خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے اور اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی سے کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو دوستوں، بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لے کر آتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے، لہٰذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے۔ یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ سے لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ان کی ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ فوراً ان سے لے کر اسے ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسے کسی بدترین سڑی ہوئی مردہ لاش سے روئی زمین پر بدبو پھوٹی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ اس کا برے سے برا وہ نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ دو، وہ سب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دیا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتا۔
جب یہ سوال جواب ہو چکتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں بھینچ کر آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بہت بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے اور اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مردہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا نہایت برا چہرہ برائی لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان پہ ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے، اور کافر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھایا جائے۔ بعض روایات حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس عالم میں جانے والے سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و قارب جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قید بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا مردے بھی کلام کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، روح مطمئنہ جنت میں سب پرندوں کے قالب میں ہوتی ہے۔ اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں درختوں پر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بغیر ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ جیسے اسے پورا قرآن حفظ ہو۔ جو حضرات اعمال صالحہ میں زندگی خرچ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، اس دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا اور موت کو یہاں کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اور جو لوگ یہاں کی زندگی کو برائیوں میں گزارتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے
تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ اللہ حافظ۔